बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरीफ शेख और आप देख रहे हैं हुस्न बयां अरीफ शेख के साथ हैदराबाद न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम। सामीन कराम, हम ये जो प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं और इसको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म और अदब की आगाही के लिए और उस शऊर को बेदार करना है जो शायद कहीं खो गया है। हुस्न बयां बेसिकली उस शेर की तशबीह है कि बस इसी शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं, और कोशिश कर रहे हैं कि वही चीजें आपके सामने लेकर आए, उन्हीं अदीबों को, उन्हीं दानिश्वरों को और उन्हीं ऐसे मुंसलिक लोगों को जो रेडियो पे काम करते हैं, जो टीवी पे काम करते हैं, उन लोगों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उन यंगस्टर्स के सामने लेकर आने की सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उन लोगों को इल्म हो कि किस तरीके से उन चीजों का लोहा मनवाना है और आगे जाकर कैसे उन चीजों को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करनी है। सामने कराम, हमारे साथ ऐसे ही ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी है, और मैं बताता चलूं गवर्नमेंट सिंध कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रेडियो के सिंगर हैं, कंपेयर हैं, क्विज मास्टर हैं, क्रिकेट की स्पोर्ट्स के ऑलराउंडर भी हैं, 2 से 3 से ज़ायद एमए कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका वाकई लाजमी था कि हम आपके सामने लेकर आए और उन यंगस्टर्स के बेसिकली उन यंगस्टर्स के सामने लेकर आए कि जिन्हें इल्म हो कि हमारे पास हैदराबाद के अंदर ऐसे असासे मौजूद हैं कि जो वाकई शहर हैदराबाद में ख्वाह वो रेडियो के हवाले से काम कर रहे हो, ख्वाह वो सिंगिंग के हवाले से काम कर रहे हो, ख्वाह वो शेर व शायरी, अदब, फनून लतीफ़ा से काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया पहले तो तनवीर साहब आपकी आमद का। बहुत बहुत शुक्रिया अरीब, आपका बहुत शुक्रिया हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया का कि उन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपकी इजाज़त तो एक गज़ल से आगाज़ करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सामीन किराम, एक गज़ल है नाज़रीन गिरामी कि तुम्हारी बज़्म में सबको रुलाने वाला नहीं, मैं हाल दिल तो गज़ल में सुनाने वाला नहीं, हसीन लोगों के नखरे उठाने वाला नहीं, मेरा मिजाज अलग है ज़माने वाला नहीं, तुम्हारे वास्ते सब कुछ करूँगा मैं लेकिन तुम्हारे वास्ते खुद को गिराने वाला नहीं, मियाँ बला है क़यामत है खूबसूरत है मगर वो शख्स मेरे दिल में आने वाला नहीं, और तेरी जुदाई का गम है मुझे बहुत लेकिन तेरी जुदाई में आंसू बहाने वाला नहीं, और मिलेंगी चूड़ियां सुर्खी और पायलें चमके मगर ये फोन में तुमको दिलाने वाला नहीं, और बजा है तशनगी लेकिन मैं अपनी प्यास आतिश पराए कुएं से हरगिज बुझाने वाला नहीं, पराए कुएं से हरगिज बुझाने वाला नहीं। तनवीर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आपकी वाबस्तगी रेडियो से है, तो रेडियो में किस तरीके का माहौल होता है, क्या समझते हैं कि क्या एक अलग चार्म होता है, कोई आपको नहीं देख रहा, बस फकत लोग आपको आपकी आवाज से पहचान रहे होते हैं, और किस तरीके से आपने उस चीज को अपने अंदर समोया? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि रेडियो एक नर्सरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी सिंगर के लिए, किसी राइटर के लिए, और ज़ाहिर है वहाँ सिर्फ आवाज़ जाती है, तस्वीर आपकी जाती नहीं है। गो कि इस वक्त रेडियो का डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन फिर भी रेडियो सबसे तेज़ तरीन मीडिया माना जाता है, क्योंकि सैटेलाइट का दौर हो, कोई सा भी दौर हो, एमरजेंसी लग जाए तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रेडियो जो है वो फिर भी बरकरार रहता है। अच्छा, अब रेडियो के अंदर होता क्या है कि वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या स्क्रिप्ट डायरेक्टर होते हैं ना, तो आपका जो भी मटेरियल होता है पहले चेक किया जाता है, उसके बाद अगर आर्टिस्ट हैं आपके तो रिहर्सल होती है, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आवाज़ के ज़ेरो बम क्या होने चाहिए, तलफ़ुज़ क्या होना चाहिए, आपका एक्सेंट लहजा क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप सिंगर हैं तो वो सिंगर का बिल्कुल म्यूज़िक का सेक्शन अलग है, और उस सेक्शन के अंदर भी माशाल्लाह हैदराबाद में ज़बरदस्त किस्म के असातिज़ा वो रेडियो के कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट मुलाजमीन है। तो इस तरह आप रेडियो के किसी भी सेक्शन में जाएंगे, इवन कि आप न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी एक से एक आपको काबिल आदमी मिलेगा, यानी ड्रामा सेक्शन अलग है, म्यूज़िक सेक्शन अलग है, और करंट न्यूज़ का अलग है, और न्यूज़ का बिल्कुल अलग है, इंजीनियरिंग सेक्शन अलग है। तो हर सेक्शन में आपको कोई ना कोई काबिल आदमी बैठा हुआ मिलेगा जो आपको ग्रूम कराएगा, आपको बताएगा। लेकिन फी ज़माना चूँकि तस्वीर को देखने का आवाज़ कम सुनते हैं, तस्वीर को ज़्यादा देखा जाता है, वो क्या कह रहा है ये नहीं देखते, लेकिन ये कि देखते ज़्यादा हैं, तो रेडियो पे लोग कम आते हैं इस वक्त। लेकिन जिनकी पुरानी वाबस्तगी है, जैसे मेरी पुरानी वाबस्तगी है, तो मैं आज भी रेडियो को टाइम देता हूँ,
ریڈیو پہ جاتا ہوں, وہاں مجھے جو بھی کام ملتے ہیں, خاص طور پر جو ٹاکس کے پروگرامز ہیں یا کوئی اینیورسریز کسی کی آتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی, تو ان پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے, جیسے مولانا محمد علی جوہر قائد اعظم ہے, یا اور بڑے بڑے جو دن آتے ہیں خاص, 23 مارچ کا دن ہے, 14 اگست کا دن ہے, یا اور کوئی ایسا بڑا دن آتا ہے, تو اس پہ اگر آرٹیکل یا غنائیے یا اور کچھ لکھنے کا چانس ملتا ہے تو ہم لکھتے ہیں. تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہم جو ہے وہ خود کہنا چاہیے کہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسری بات ہے ہمارا جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ جہاں جہاں نشر ہوتا ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں. میرا اپنا ایک خیال یہ کہ اگر میرے لکھے ہوئے کو, میری بات کو اگر 100 لوگ بھی سن لیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا لکھا ہوا جو ہے وہ لوگوں کے کام میں آ رہا ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی, جو لوگوں کو راستہ دکھائے گی. جی میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کوئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, جو اگر آپ نے لکھا ہو, کوئی نظم ہو یا کوئی نثر کی صورت میں, آپ نے کوئی کشمیر کے اوپر بھی کچھ لکھا ہے, میں چاہوں گا اگر آپ وہ پیش کرنا چاہیں عوام کے سامنے. گانے تو ریڈیو کے لیے میں نے کئی لکھے ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی کرونا سے پہلے اور انڈیا میں بھی یہ کشمیر کا ایشو چل رہا تھا, تو اس پر ایک میں نے سانگ بنایا تھا, تو وہ پروسیس میں تھا, بٹ انفارچونیٹلی یہ جو کرونا کا مسئلہ آیا تو وہ کام تھوڑا رک گیا, لیکن اس کے کچھ جو مجھے اشعار یاد آ جاتے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اے ارض کشمیر, اے ارض دلگیر, اے ارض کشمیر, اے ارض دلگیر, تیری چھاؤں ہے خواب ہمارا, ہوگا یہ تعبیر. اے ارض کشمیر, اے ارض دلگیر. ایک جلاد نے روپ بدل کر سر پہ تاج سجایا ہے, پھولوں کی وادی میں ہر سو مسلم خون بہایا ہے. تیرے سارے وعدے جھوٹے یہ مسلم جاگیر. اے ارض کشمیر, اے ارض دلگیر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا تنویر صاحب کہ آپ چونکہ ایک ٹیچر ہیں اور آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, آن لائن کلاسز کا جو فیصلہ ہے, کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیے بات وہ نا کہ مرتا کیا نہ کرتا, سچویشن کچھ ایسی ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جب تک ٹیچر کے سامنے شاگرد نہ بیٹھا ہو یا شاگرد کے سامنے استاد نہ بیٹھا ہو تو وہ ترسیل ہو ہی نہیں سکتی علم کی, وہ فیل نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, پھر ہماری میجورٹی جو ہے نا وہ آبادی کی رہتی ہے گاؤں میں, تو سب کے پاس تو وہ سہولت نہیں ہے, نیٹ کی سہولت نہیں ہے یا اور جو سہولتیں ہوتی ہیں اس کی وہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ اس سے ایڈوانٹیج لیں گے, لیکن چونکہ جو لے سکتے ہیں ایڈوانٹیج, تو ہم اس فیصلے کو یہ نہیں کہتے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, تو جس کو جو مل رہا ہے وہ لے لے, لیکن کیونکہ عارضی یہ پیریڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ختم ہو جائے گا, تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا, جس کے پاس سہولت ہے نیٹ کی, یا وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے دیہات میں رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں یا اس سسٹم کو سمجھتے ہیں, تو وہ اس سے ایڈوانٹیج لے لیں. لیکن حقیقی معنوں میں تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کہ ٹیچر سامنے کھڑا ہو اور اسٹوڈنٹ سامنے ہو اس کے, تو تب اصل تو تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ چہرے کے ایکسپریشن سے جاتی ہے. بچے کا چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, اور اسی طریقے سے بچوں کا ایکسپریشن ہم دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں, تو اسی طرح بچے ہمارا جو چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کے وہ گین کرتے ہیں, کہ کیونکہ فل انوالومنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کوئی لیکچر دے رہے ہیں نا, اور کسی بھی مثال کے طور پہ میں ہسٹری کا پروفیسر ہوں, تو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو وہ میپ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے سامنے کہ میں یہاں دہلی چلا گیا, دہلی سے مثال کے طور پر معاہدہ لکھنؤ میں اگر پڑھا رہا ہوں تو مجھے لکھنؤ دکھانا پڑتا ہے, اور اس طرح سے دکھانا پڑتا ہے کہ جیسے بچے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے ایکسپریشن ہوتے ہیں, باڈی موومنٹ ہوتی ہے, اور اس طرح سے آپ ان کو کہانی والے انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے نکل کے لکھنؤ پہنچ جائیں, لکھنؤ سے نکل کے کراچی آ جائیں, کراچی سے. تو ٹیچر کا ہونا بہت معنی خیز ہے, لیکن کیونکہ اب کچھ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایڈوانٹیج
ले सकते हैं तो ले लीजिए ऑनलाइन क्लासेस से। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा सामीन को ये भी बताएं कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स किए हैं रेडियो के ऊपर, और जिस तरीके से आपका एक लबो लहजा है तो आपने किस तरीके से, मतलब कौन कौन से गेस्ट के साथ किस किस टॉपिक्स पे बात की और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया? देखें, बात दरअसल ये है कि 1990 में ना पहला मैंने प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान से किया, काफ़ी साल हो गए। तो आजकल धनक 94 में इस वक्त प्रोग्राम मैनेजर हैं रबिया अकरम साहिबा कराची में। तो वो एक प्रोग्राम करती थी, ज़हानत शर्त है, उस क्विज़ का प्रोग्राम था, और एक मोहम्मद नकी साहब होते थे, वो कराची से यहाँ आए थे प्रोग्राम मैनेजर बन के। तो वो ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम था और रेडियो सुना भी जाता था उस ज़माने में। तो एक दफ़ा मैं उसमें ताली बजाने गया देखने के लिए, तो वो फिर ऐसी इन्वॉल्वमेंट हुई कि वहाँ से फिर जो है ना पहला मेरा प्रोग्राम जो था क्विज़ का था। उस ज़माने में मैं प्राइमरी स्कूल टीचर था, तो मैंने महसूस किया कि ये इदारा, ये बिल्डिंग और ये लोग ऐसे हैं कि इनसे सीखा जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ का इजहार किया उनसे, मैडम रबिया अकरम से। तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल, जवाब फिक्र एक प्रोग्राम होता था यूथ का, उन्होंने कहा इस पर आप मिली यकजहती पर एक जो है वो आर्टिकल लेके आओ। तो वो फिर मैंने लिखा। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता क्विज़ की तरफ बढ़ता गया, तो मैं क्विज़ असिस्टेंट बन गया। उसके बाद क्विज़ असिस्टेंट से फिर आगे की तरफ गए, तो वो सवालात बनाने वाले जो होते थे, क्वेश्चन सेटर, मैं उस तरफ चला गया। उसके बाद फिर वक्त एक ऐसा आया कि मैं क्विज़ मास्टर हो गया। तो ये मेरी जो स्पेशलिटी थी वो थी क्विज़ के प्रोग्राम्स के अंदर। तो उनको हर तरीके से मैंने कंडक्ट किया, उसके सवालात भी बनाए, उसको होस्ट भी किया, उसको असिस्ट भी किया। उसके बाद फिर मैं छोटे ड्रामे लिखे, ड्रामे की तरफ आ गया। फिर मैंने ड्रामे बोले भी, मैं उस तरफ आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने देखा कि हाँ ये लिख सकते हैं, तो फिर मैंने मुख्तलिफ शख्सियात पर बड़े बड़े जो है ना आर्टिकल, गनाइये वगैरह लिखने शुरू किए। ठीक है, यानी मेरा जो है वो रेडियो एक तरीके से घर हो गया, ओढ़ना बिछौना हो गया। मैं रेडियो के मिजाज को समझ गया कि रेडियो चाहता क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है। तो रेडियो के जितने सेक्शन है ना, तमाम सेक्शंस के अंदर जो काम किया, और फिर करते 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 अब पिछले दिनों से मैंने जो है ना वो अब लिख भी रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ रेडियो पे। लेकिन अब मैंने थोड़ी सिंगिंग स्टार्ट की है, और उसके साथ साथ जो उसके नगमे होते हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ। तो इस वक्त रेडियो से मेरा कहना चाहिए कि फुल ताल्लुक है रेडियो से, और जितने उसके शोबे हैं उस तमाम शोबों के अंदर मैंने काम किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस, शायद अगर गलत ना हूँ तो ये कह सकता हूँ कि रेडियो की 8 से 10 कैटेगरीज के अंदर मैंने काम किया। ये एक आर्टिस्ट के लिए, एक आदमी के लिए जो है बहुत बड़ी बात होती है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर आप अथॉराइज्ड हो जाएं, और आपको रेडियो पाकिस्तान पेश करे कि भाई ये तनवीर सिद्दीकी का गाना भी सुन लें, आप न्यूज़ भी सुन लें, क्विज़ भी देख लें, ये भी देख लें, ये देख लें। तो मैं इस पर बड़ा प्राउड करता हूँ। और मैं आखिरी बात यही कहता हूँ रेडियो के हवाले से कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मेरा जो कैरियर है, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, या मुझे जो माशरे में मकाम मिला है, कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है, इवन कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो इनकलाबात आए, उसके पीछे रेडियो पाकिस्तान की इमारत और रेडियो पाकिस्तान के लोगों के, उन्होंने मुझे हर तरीके से तैयार किया हर मसले के हल के लिए। जी जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सामने कराम, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हुस्न बयां अरीफ शेख के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हुस्न बयां अरीफ शेख के साथ। मैं हूं आपका मेजबान अरीफ शेख। सामने दिख रहा हूं, हमारे साथ तनवीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तनवीर साहब, मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आपने पिछले साल रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के लिए जो एक कौमी तराना लिखा है, मैं या कौमी तराना नहीं, कौमी नगमा कह सकते हैं उसे, मैं चाहूंगा कि अगर आप वो सामीन के सामने गाकर पेश करें, उसे तरन्नुम में पेश करें, तो एक जबरदस्त चीज हो जाएगी। हाँ, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं
کہ پچھلے سال جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر ہے سہیل ملک صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ ایک نیشنل سانگ لکھنا ہے اور وہ اس طرح سے پورے پاکستان میں جائے گا. تو وہ سانگ میں نے شاعری کی اس کی, پھر گائے بھی میں نے اس کو, کمپوز بھی میں نے کیا, اور ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر سہیل ملک نے اس کو پروڈیوس کیا. اور جب وہ چلا تو الحمدللہ پورے پاکستان سے چلا اور زبردست جو اس کو پذیرائی بھی ملی. تو آج کے پروگرام کے اندر اسپیشلی خاص طور پر میں اس کو ضرور پلے کروں گا. ستارے کا پرچم, یہ چاند ستارے کا پرچم لہرائے گا ہر سو ہر دم. ہم اور کریں گے اس کو بلند, ہم اور کریں گے اس کو بلند جب تک ہے اپنے دم میں دم. یہ چاند ستارے کا پرچم. دشمن کے آگے غازی ہے, یہ پرچم اپنا ماضی ہے. دشمن کے آگے غازی ہے, جیتی اس نے ہر بازی ہے. رب سونا ایسے راضی ہے. ہم اور کریں گے اس کو بلند, ہم اور کریں گے اس کو بلند جب تک ہے اپنے دم میں دم. یہ چاند ستارے کا پرچم. بہت زبردست اور خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگ حساسہ ہیں شہر حیدرآباد کا. تو میں چاہوں گا تنویر صاحب کہ اگر آپ اپنا ایک تعلیمی پس منظر بتائیں بحیثیت ایک ٹیچر, کیونکہ آپ اس فیلڈ سے منسلک ہیں اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک استاد بچے کی تربیت کر سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا کیا پس منظر ہے اس حوالے سے؟ ہاں, تعلیمی پس منظر کچھ میرا اس طرح سے ہے کہ میں نے میٹرک گورنمنٹ غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول سے کیا 1983 میں. اس کے بعد پھر میرا گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ سندھ کالج آف کامرس حیدرآباد سے, جہاں آج کل میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. وہیں سے پھر سٹی کالج سے میں نے جو ہے وہ اکنامکس میں ماسٹرز کیا. پھر سندھ یونیورسٹی سے ایک پرائیویٹ ایم اے اردو میں کیا, اردو ادب میں کیا. اس کے بعد بھی پھر شوق جو ہے, میں اس زمانے میں پرائمری اسکول ٹیچر بھی ہو چکا تھا جب میں نے کیا تھا, لیکن میرے اندر ایک کہنا چاہیے ایک طلب تھی, ایک دل کے اندر ایک کیسے خلش تھی کہ میں جو نا کچھ پڑھوں. شادی بھی ہو چکی تھی اور بچے بھی ہو چکے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں دوپہر کے اسکول میں میری ڈیوٹی تھی تو میں صبح جو ہے نا یونیورسٹی پڑھنے جایا کرتا رہا. یہ میں صرف اس بات کو بتا رہا ہوں لوگوں کے سننے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوں کہ دیکھیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, جذبہ ہونا چاہیے. کہ میں نوکری بھی ہے میری دوپہر میں اور میرے 3 بچے بھی ہیں, ان کی بھی پرورش ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, اور صبح میں اٹھ کر جو ہے 2 سال یونیورسٹی گیا اور وہاں سے میں نے 3rd ایم اے جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز میں کیا. اور دیکھیں کہ جو ریگولر میں نے جو کیا تو میری الحمدللہ وہاں پر فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز میں, اور پھر اسی سبجیکٹ میں نے جو ہے وہ کمیشن حاصل کیا سندھ پبلک سروس کمیشن سے, اور میں پرائمری اسکول ٹیچر سے لیکچرر ہو گیا. یعنی 7 گریڈ سے 17 گریڈ میں ایک دم چھلانگ لگا دی. تو ناممکنات کوئی چیز نہیں ہے, سب ممکن ہے, بس تھوڑی کوشش کریں, ہمت نہ ہاریں. تو اس کے بعد بس کمیشن کے بعد پھر لیکچرر, پھر اسسٹنٹ پروفیسر. تو یہ میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اور بتا چلوں کہ تعلیمی پس منظر میرا اسٹوڈنٹ بس میں درمیانہ تھا, لیکن پڑھنے کا بڑا شوق تھا. لیکن جو تاریخ وہ میرا خاص سبجیکٹ تھا جو آج کل میں پڑھا بھی رہا ہوں, خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ, مسلم تاریخ, ہسٹری, یہ میرا شروع سے ہی جو ہے نا شوق رہا. اچھا, دوسرا ایک اور میرا جو پس منظر ہے میری زندگی کا وہ ہے کرکٹ. تو کرکٹ میں نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر کھیلی, پھر حیدرآباد بورڈ کو ریپرزینٹ کیا, حیدرآباد کو ریپرزینٹ کیا, یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کیا, اور بہت اچھا میں کھیلنے والا تھا.
اچھا اب جو کچھ تعلیم کے میدانوں میں ہم نے حاصل کیا نا وہ تو ہے، لیکن میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہم نے کھیل کے میدانوں سے بھی سیکھا، اس میں خاص طور پر نظم و ضبط، بڑوں کا احترام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارنے کے بعد خندہ پیشانی سے سامنے والے کو مبارکباد دینا اور بڑوں کے سامنے سرنڈر کرنا، لوگوں کی بات کو سننا۔ تو اب یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ لفظ آتا ہے تعلیم اور اس کے ساتھ آتا ہے تربیت، تو اب یہ دونوں ملتے ہیں نا، تعلیم اور تربیت، تب جا کے پرفیکشن آتی ہے۔ صرف تعلیم کچھ نہیں ہے، تربیت کچھ نہیں ہے، کتنی بھی تعلیم آپ حاصل کر لیں لیکن اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں، آپ ادھورے ہیں۔ تو یہ جو میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو پرانے وقتوں میں ہمارے زمانوں کے اندر جی NCC کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، سول ڈیفینس کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، اور میوزک ٹیچر ہوا کرتا تھا، PTI ہوا کرتے تھے، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ آج کے بچوں کو ہم نے دڑبوں میں بند کر دیا ہے اور ان کو صرف پڑھنا 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 پڑھنا۔ بھائی تربیت کون دے گا؟ تربیت والدین تو اپنے بچوں کو اسکول میں کالجز میں داخل کرا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اب یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سیکھتے ہیں وہ بچوں کو شفٹ کریں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں نے گراؤنڈوں میں سیکھا نا وہ میں نے پڑھانے میں اپلائی کیا، اور رزلٹ اس کا 100% آیا کہ وہ بھی ایک تجربہ ہے آپ کی زندگی کا اور تربیت ہے، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ استاد اور شاگرد کے بیچ جو گیپ آ رہا ہے، جو بیسیکلی جو کمیونیکیشن گیپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ ایک ایسا گیپ ہے شاید کہ استاد کی وہ وسعت نہیں رہی، وہ حیثیت نہیں رہی بچوں کی نظر میں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز ہے؟ دیکھیں جب ہم پڑھتے تھے نا تو بڑے بڑے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا اور ہم کھیل کے ساتھ ساتھ ان کو سنتے بھی تھے۔ تو ایک دو تین بڑی باتیں میرے ذہن میں آج تک ہیں، جیسے ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ استاد وہ ہوتا ہے، ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے لیکن اس کے الفاظ ختم نہ ہوں۔ یعنی آج کے دور کے اندر وہ اساتذہ جن کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، ان کا سبجیکٹ پہ بہت گرپ ہے، ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے، اور وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے مطالعے کو دن بدن بڑھاتے ہیں، بچہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، اور ان کی کلاسز میں بیٹھنے کی جگہیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ ٹیچر جو صرف ٹیچر بن جاتے ہیں، ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ صرف نوکریاں کرتے ہیں، تو بچہ ان کو لائک نہیں کرتا، کیونکہ بچہ یا والدین اپنے بچے کو گھر سے جب بھیجتے ہیں نا تو یہ سمجھ کے بھیجتے ہیں، یہ سوچ کے بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آئے گا۔ اب جو پڑھانے والا جو ہے وہ بجائے پڑھانے کے کلاس کے اندر لیفٹ رائٹ کوئی اور باتیں کرے گا تو بچہ کبھی بھی، اس میں سے کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اس کی بات میں انٹرسٹ لیں گے؟ 5% صرف، وہ بھی اس طرح کے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا۔ 95% کلاس کے بچے وہ کہیں گے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ ایک گیپ آتا چلا جائے گا اور بچے اس کو لائک نہیں کریں گے، اور پتہ لگے گا کہ آہستہ آہستہ گیپ آ رہا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آج بھی پرانے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بہت بڑے بڑے اساتذہ ہوا کرتے تھے، آج بھی مل جاتے ہیں، ہم ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب ہم نے جن سے پڑھا ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جن کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل انہوں نے ہمیں وقت دیا تو ہم اب بچوں کو وقت دے رہے ہیں، تو جو آپ وقت دیں گے، جو نالج دیں گے، تو بچہ بالکل سیکھے گا، اس سے سیکھے گا، اور یہ پھر گیپ نہیں آئے گا۔ ٹیچر کے پاس عصر حاضر کی تمام توانائیاں ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے اس کے پاس، اس کو بعد کہنا چاہیے نا کہ لائک ایک میجک مین یا ایک مداری جسے کہتے ہیں نا ڈگڈگی بجاتا ہے، تو ٹیچر بھی جو ہے نا وہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو نا جیسے مجمع لگانا ہوتا ہے، مجمع لگانا پڑتا ہے۔ میرا سبجیکٹ ہے ہسٹری، ڈرائی ہے، لیکن میں اس کو میپ کی مدد سے کچھ ادھر سے چیزوں کو ایڈ کر کے اس طرح سینڈوچ کر کے میں اپنے کلاس کو لیتا ہوں کہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بچے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں اس کو۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا میں یہ چاہوں گا اگر تھوڑی سی آپ اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ یہ جو کتابوں کو پڑھنے کا فقدان ہے، اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو ہم بہت کم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم مطالعہ ہے ہم لوگوں کے پاس نا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ہے یا پھر اس کمی کو اسمارٹ فونز نے پورا کر دیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کتاب کا متبادل سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں۔ آپ نیٹ پر بیٹھ جائیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے 100 جواب آپ کو مل جائیں گے ہر سائٹ سے، لیکن اس سوال کے جواب کا جو صحیح کانسیپٹ ہے نا وہ دیتی ہے کتاب۔
اور کتاب کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی ٹاپک پر اگر آپ 10 کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ آپ کو الگ ملے گا، ضرور ملے گا، بالکل ضرور ملے گا. بچہ بڑے بڑے بچے جو آج کل بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں وہ کتاب ٹھیک ہے وہ اپنے جو بھی آج کل کے دور کے لوازمات ہیں اس کو بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب سے ان کی دوری نہیں ہے. آج میں یہ جو داؤد پوٹا لائبریری ہے، آپ صبح ادھر چلے جائیں 7 بجے. کیوں بھائی 7 بجے کیوں پہنچ گئے؟ لائبریری تو 9 بجے کھلتی ہے. پتہ لگتا ہے وہ پڑھنے والے بچے ہیں وہ سیٹ کو ریزرو کرنے کے لیے صبح سے بیٹھ جاتے ہیں 7 بجے 7:30 بجے. کون جناب سی ایس ایس کریں گے، بڑے بڑے جو امتحانات دیں گے. تو کتاب جو ہے وہ آج بھی آپ کی ساتھی ہے. میں بول رہا ہوں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں تو یہ میں کوئی کر رہا ہوں، یہ تو وہ کانفیڈنس ہے جو مجھے کتاب نے دیا ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو میں نے کبھی لکھا تھا اور الفاظ پڑھے تھے. جیسے میں نے ایک ٹیچر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک محاورہ ہے کہ جتنے چادر اتنے پیر پھیلاؤ. تو میں اس محاورے کو غلط کہتا ہوں. میں نے سر سے کہا، میں نے کہا سر یہ تو بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنی بات کریں یا جتنی چادر اتنے پیر پھیلائیں. کہنے لگا بات دراصل یہ کہ کیا ہم چادروں کو ڈبل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا سر کیسے؟ کہنے لگا ہم اپنے سورس آف انکم نہیں بڑھا سکتے، ہم اپنے وسائل کے ذرائع نہیں بڑھا سکتے. میں نے کہا بڑھا سکتے ہیں. تو بولا پھر چادر ڈبل ہوگی نا. چادر ڈبل ہوگی بلکہ پورا ایک شامیانہ بن جائے گا اور اس کے نیچے آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کی فیملی بھی آ سکتے ہیں اور جن کی آپ مدد کرنا چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ محاورہ انہوں نے غلط کر دیا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائیں. نہیں جناب، چادر کو آپ ڈبل کریں، اپنے وسائل کو بڑھائیں اور وسائل بڑھانے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ اور ہمارے ساتھ تنویر صدیقی صاحب موجود ہیں. تنویر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، میں ہر کسی سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے بھی گوش گزار یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا لکھتے وقت کوئی جو آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں یا جو آپ گانے کے لیے نظم کی ترتیب دیتے ہیں تو کیا اس کے لیے خاصا حلیہ ہونا چاہیے یا پھر ایک خاصا ماحول ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ جا کے لکھتا ہے، چخواہ وطن پہ لکھ رہے ہوں یا انقلاب پہ لکھ رہے ہوں یا پھر وہ کوئی ایسی چیزیں ہو جن سے لوگوں کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ آیا ہوں، یا یہ سمجھ لیں کہ جو ایسے ماحول کے اندر لکھتے ہیں، رومانٹک شاعری کرتے ہیں، جس طریقے کی بھی شاعری کرتے ہیں، تو کیا اس کے لیے خاصا ماحول ہونا چاہیے؟ ہاں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ لفظ جو استعمال کیا نا حلیہ، بڑا زبردست ہے کہ کیا کوئی خاص حلیہ ہونا چاہیے. ہاں، تو کچھ بھی آپ لکھیں نا، جب لکھنے کا تخلیقی کام جسے کہتے ہیں، جب بھی تخلیقی کام ہوگا نا اس کے اندر آپ کا سب سے پہلے حلیہ چلا جاتا ہے. آپ تمام چیزوں سے بالکل ماورا ہو کر اور بس ایک اس دور میں پہنچ جاتے ہیں، اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں جس کے متعلق آپ لکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی تاریخ پر لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں آپ کا مطالعہ جو ہے نا، کیونکہ اب آپ ڈائیلاگس لکھ رہے ہیں یا اس شخصیت کو لکھ رہے ہیں نا، تو اس کا سارا ایک تصویر آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اس کا مقصد ہے آپ کو سکون چاہیے، آپ کو سکون چاہیے اور وہ سارا ماحول جو ہے ایک تاریخی بن جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ اسپورٹس پہ لکھ رہے ہیں، اسپورٹس پہ لکھ رہے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز لکھ رہے ہیں، تو آپ بالکل لائٹ موڈ کے اندر لکھیں گے کہ بھائی اگر کرکٹ پہ لکھ رہے ہیں تو کرکٹ کیسے لکھی جائے گی. اچھا،
سب سے زیادہ مشکل جو لکھنا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شاعری کے اوپر. یعنی ہم نثر تو کر لیتے ہیں, نثر کے اندر ہاتھ رک گیا, کٹنگ ہو گئی, پھر آ گیا, لیکن نظم کے اندر سب سے بڑی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کہنا چاہیے اس پر ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے, ایک سکون چاہیے ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں ابھی ایک کورونا پر ایک میں نے سانگ لکھا, تو اب جو سانگ جو تھا نا اس کو جو شروع کی لائن جس کو ہم استھائی کہتے ہیں, 2 اشعار تھے وہ تو آ چکے تھے, لیکن جو باقی کے شعر تھے وہ نہیں آ رہے تھے. تو اب اس کے لیے کیا کیا کہ لکھنے بھی بیٹھے ہیں تو نہیں آ رہے تھے, لیکن پھر دیکھا کہ ہاں روڈوں پہ لوگ پریشان کھڑے ہوئے ہیں, اور ہاسپٹلس کی طرف جا کے دیکھا تو لوگ کس قدر پریشان ہیں. پھر یہ چیز بھی ایک آیا ہوئی کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے سے بڑے ممالک ہیں جو سپر پاور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, جنہوں کے پاس خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی اور جناب بم ہے اور یہ, لیکن ان کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. انسان پریشان ہے, انسانیت پریشان ہے. تو پھر پتہ لگا یہ ساری چیزیں مل کے نا آہستہ 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 اشعار میں ڈھلتی چلی گئی اور ایک زبردست قسم کا سانگ بن گیا. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ پکی بات ہے کہ لکھتے وقت آپ کو ایک خاص ماحول درکار ہوتا ہے, اور اس کے اندر مثال کے طور پر آپ ڈائلاگز بھی لکھ رہے ہیں نا, اور ڈائلاگز میں کیا ہوتا ہے 2 3 4 5 کیریکٹرز کو آپ کو بلوانا پڑتا ہے. اب پتہ لگا آپ شور میں بیٹھے ہوئے تو وہ جو کیریکٹرز کی آوازیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا آپ کے قریب ان کی آوازیں آپ لکھنا شروع کر دیں گے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لکھتے وقت آپ کو ایک خاص پراپر سکون چاہیے, ماحول چاہیے, پھر آپ جلدی سے لکھ لیں گے, پھر آمد ہو جائے گی. زبردست زبردست. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان میں تعلیمی نظام ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں سسٹم نظام سارے اچھے ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریفریش ہوتے ہیں, اپ گریڈ ہوتے ہیں, چونکہ دنیا اس وقت ہے نا گلوبل ولیج ہے. دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا وہ ود ان سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے. احتجاج ہو, محبت ہو, لڑائی ہو, جنگ ہو, وائرس ہو, کچھ بھی ہو, ود ان سیکنڈ نیٹ کے ذریعے, سیٹلائٹ کے ذریعے آپ پہنچ جائیں گے نا. زمانے سال لگتے تھے پہنچنے میں, اب سیکنڈوں میں وہ چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو نظام پاکستان میں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ کرتے رہیں, جو عصر حاضر کے سبجیکٹ ہیں, ٹیکنیکس ہیں, وہ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ ایگزام ہوتے ہیں, اس سے پہلے تعلیم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور تمام لوگوں کے الگ الگ کام ہے. بورڈ کا کام ایگزام لینا ہے, ٹھیک ہے جی. بورڈ کریکولم کا کام جو ہے اس کا کام نصاب کو بنانا ہوتا ہے. پھر ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرتی ہے, دیکھتی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. پھر وہ ٹیچرز کے اوپر آتا ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی جناب پریکٹیکلز کی یا تھیوری پڑھانے کی ان کو ٹیکنیک بتائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس چاہیے یہ کہ نظام سارے اچھے ہوتے ہیں, اس نظام کو, سسٹم کو چلانے والے خراب ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو اپنے انداز سے مولڈ کر لیں, روک لیں, چلا لیں, جم کر لیں, یا اس نظام کے اندر جناب ہم اپنے اپنے لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جو بھی ایجوکیشن کی ایڈ آتی ہے تو وہ پورے سندھ کے اندر برابر کی تقسیم ہونا چاہیے اس کے اندر. تو پتہ لگا جناب اس میں کہیں اسکولوں کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو مل رہی ہے گرانٹ اور کہیں نہیں مل رہی ہے بالکل. تو اب جن کو نہیں مل رہی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جن کو مل رہی ہے تو وہ تو اپ گریڈ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پتہ لگا کچھ علاقوں میں تو بالکل جو ہے نقل نہیں ہے اور باقی علاقوں میں نقل ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیے جن علاقوں میں نقل ہو رہی ہے تو اس کے اندر ٹیچر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہاں تو جو کلاس ہوتی ہے وہ خود نقل کرواتی ہے ان سے, یا جو ٹیچرز انویجیلیٹرز ہوتے ہیں یا ایکسٹرنل ہوتے ہیں ان پہ اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ نقل کرانے پہ یا اس کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو معاملہ یہ کہ نظام تو سارے صحیح ہے, لیکن جو ہمارے حکام بالا ہیں نا ایجوکیشن کے, جو منسٹر صاحب ہیں, ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں, ڈی او ہیں, ایس ڈی اور بھی جو لوگ ہیں سارے کے سارے, وہ اپنے اپنے بس ڈیوٹیوں کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور کہتے ہیں نا حضرت مجدد الف ثانی کا ایک قول ہے بڑا زبردست قسم کا, حضرت مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے دور میں تھے, اور آپ نے دین الہی جو اکبر نے رائج کیا تھا اس کو مخالفت کی تھی اس کی, ٹھیک ہے. اور وہیں سے 2 نیشن تھیوری کا بھی آغاز ہوا تھا سر سید سے بھی بہت پہلے. تو مجدد الف ثانی کا یہاں مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اچھائی اور برائی اس کا جو آغاز ہے نا وہ اوپری سطح سے ہے, یعنی وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی. ایک ملک کا اگر بادشاہ اچھا ہے, وزیر اعظم اچھا ہے, صدر اچھا ہے, تو اس کا اثر نیچے تک آئے گا. ایک آفس کا اگر افسر راشی ہے اور جناب بے ایمانی کرتا ہے, آفس کو وقت صحیح نہیں دیتا, تو اس کا اثر اسسٹنٹ پر, کلرک پر, پیون پر آئے گا, اور اس کا اثر پھر عوام پر ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکام بالا ہے نا
کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, حکومت سے بہت زبردست قسم کی تنخواہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج کریں, چیک کرتے رہیں کہ کہاں گیپ آ رہا ہے, اور ایکویلی تمام لوگوں کو جو بھی بجٹ ہے, جو بھی چیزیں ہیں, وہ تمام سندھ کے بچوں کو پراپر دیں, اور ہر جگہ ایک جیسا سسٹم لاگو کریں, تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. اور میں یہاں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ حکومت سندھ کو نا, میں خود دیکھیں ٹیچر ہوں, اور میں اس کے فیور میں ہوں کہ آج نہیں تو ہمیں کل یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری سرکاری اسکولوں کی, کالجز کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, انرولمنٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے حکومت سے اپیل کروں گا کہ قانون بنا دیا جائے کہ پہلی کلاس سے لے کر اور انٹر تک جتنے بھی سندھ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں اور کالجز میں پڑھیں, یہ قانون بنا دیا جائے. انٹر کے بعد پھر وہ پرائیویٹ پڑھیں یا سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھیں, لیکن پہلی سے لے کر اور 12ویں کلاس تک, انٹر تک, اینی ہاؤ سرکاری جتنے بھی جس ڈپارٹمنٹ کے بھی ملازمین ہیں ان کے بچے سرکاری اسکول کالجز کے اندر پڑھیں گے. پھر دیکھیں کس طرح سے ہماری نظریں جو ہے نا اسکول اور کالجز پہ آئیں گی, اور ہمارے پاس اتنے زبردست قسم کے جو ہے نا ٹیچرز پڑھانے والے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے پڑھانے والے ٹیچرز نہیں ہیں. اور اگر وہ دیکھیں گے نا تو وہاں بھی کوئی سرکاری پارٹ ٹائم کے اندر وہاں جا رہے ہوں گے. ایک سے ایک اعلیٰ کہنا چاہیے ہمارے پاس ذہین قسم کا PhD ہولڈر ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں, اور وہ پتہ لگا عمارت نہیں ہے, یہاں بچے نہیں ہیں, تو وہ کیسے پڑھائیں گے. تو یہ قانون بنا دیا جائے تو ڈیفینیٹلی جب ساری چیزیں سرکاری تحویل کے اندر آ جائیں گی, سرکاری ملازمین کی انوالومنٹ ہو جائے گی, پھر دیکھیں ہماری تعلیم کیسے زمین سے ایک دم ایسے بوسٹ اپ ہونا شروع ہوگی. اور پورا جو ہمارا پرانا دور تھا نا سرکاری اسکول اور کالجز کا, وہ گولڈن پیریڈ, کیونکہ آج معاشرے میں جتنے لوگ بڑے بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتیں چلا رہے ہیں, یہ کوئی باہر کے پڑھے, کوئی یہیں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے اسی معاشرے کے ہیں. وہی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, ٹوٹے پھوٹے اسکول ہوتے تھے, اس میں بھی بچے پڑھ جایا کرتے تھے. لیکن اب تو خدا کا شکر ہے کہ بہت سارا سہولتیں بھی, فیسلٹیز ہیں, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قانون کو لاگو کرے. میں بالکل یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک چیز ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں اور آپس میں بھی اس کو ایک مزاح کے طور پہ لیا جاتا ہے, ایک مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جب ایک ٹیچر جو ہے وہ تمام سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتا تو ایک شاگرد کیسے تمام سبجیکٹ جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ صحیح ہے یا کنسپٹ بھی صحیح رہتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں بات دراصل یہ, ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں, لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں, 4 بچے, چاروں کو اسکول ہے, جانا ہے ان کو, تو جس طرح ہماری ہاتھ کی انگلیاں جو نا ایک جیسی نہیں ہیں, ہماری پوری ہمارا جسم کو دیکھیں وہ ایک جیسا نہیں ہے, اور چیزوں کو دیکھیں ایک جیسی نہیں, تو اسی طرح وہ 4 بچے ہیں, وہ ماں اور باپ کے سگے بچے, لیکن ان کی چاروں کی برین کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آج تک, پہلے یہ میں بات کر لوں, میں نے آج تک بچے چاہے وہ پڑھنے لکھنے والے ہوں, کمزور ہوں, کیسے بھی ہوں, میں نے ان بچوں کو آج تک ناکام نہیں دیکھا کہ جن کے والدین ان پہ نظر رکھتے ہیں, پہلی کلاس سے لے کر 12 کلاس تک. معاشرے کو چاہیے, والدین کو چاہیے, بچہ کیسا بھی آپ کا, پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا ہے, کمزور ہے نا, ظاہر ہے گاڑیاں الگ الگ اسپیڈ سے دوڑتی ہیں, جہاز کی الگ اسپیڈ سے, موٹر کار کی اپنی, موٹر سائیکل کی الگ ہے, اس طرح بچوں کی اسپیڈ الگ ہوتی ہے. لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں ان کے بچے کسی نہ کسی فیلڈ میں نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ ہر بچے کا دماغ الگ الگ ہے اور اس کی چوائس بھی الگ الگ ہوتی ہے. کچھ بچوں کو رنگ اچھے لگتے ہیں, کسی کو برڈ پرندے اچھے لگتے ہیں, کسی کو سائنس اچھی لگتی ہے, کسی کو ہسٹری اچھی لگتی ہے. بھائی کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ قدرتی طور پہ ان کے دماغ کے اندر چیزیں یہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میٹرک تک تو بچہ سب کو سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پاس کر لیا. انٹر کے بعد آپ دیکھیں بچے, میجورٹی بچوں کی جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا میٹرک تک تو سارے سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد اصل مصیبت جو آتی ہے نا وہ آتی ہے پھر فرسٹ ایئر انٹر میں, کیونکہ ایک بچے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کی برین کے اندر کہ وہ جناب سائنس کے سبجیکٹ پڑھے, کسی اور طرف جائے. اب اس کا برین آرٹس کی طرف یا کامرس کی طرف ہوتا ہے یا کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف ہوتا ہے, لیکن والدین کا دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ڈاکٹر بنے گا اور انجینئر بنے گا, جبکہ وہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے, تو پتہ لگا گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ نہ تیتر رہتا ہے نہ وہ بٹیر رہتا ہے. تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میٹرک کے بعد, میٹرک تک بچے کا ایپٹیٹیوڈ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کس رخ پہ جا رہا ہے. میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا کہ جو وہ چاہ رہے تھے نا, اب میں چاہتا ہوں پروفیسر تک, نہیں جناب یہ تو بہت یوں کر, میں نے دیکھا نہیں جناب یہ تو آرٹس کا بندہ ہے تو اس کو آرٹس کی طرف کر دیا, ہاں جی یہ اس سائڈ کا بندہ ہے. تو ایک بچہ میرا تو کہتا تھا میں تو پڑھوں گا نہیں, میں تو میں سے کہتا تھا نہ پڑھ تیری مرضی.
مجھے معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ خود کہے گا کہ میں پڑھوں گا, تو اس کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیا تو پتہ لگا وہ آج بہترین انگلش بولتا ہے اور سندھ یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا, خود دیکھا میں پڑھوں گا اب میں. تو والدین بچوں پہ نظر رکھیں, ان کے ایپٹیٹیوڈ کے دیکھیں, ان کے رجحان کو دیکھیں کہ یہ بننا کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں سارے معاشرے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے, سارے انجینئر نہیں ہوتے, کامرس کے بھی کام ہے, بینکنگ ہے, بزنس ہے, ہر کام کے اندر چلوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں, رکوں تو راستہ کوئی نہیں ہے. بچے کو چلنے دے, چلے گا تو منزلوں کی لائن لگی اور رک گئے تو وہ آپ کی وجہ سے رکے, کیونکہ آپ نے ان کے رجحان کو نہیں دیکھا. وہ اس راستے کے کھلاڑی نہیں ہیں, وہ اس راستے کے مسافر نہیں ہیں جس پر آپ ان کو دوڑانا چاہ رہے ہیں. گھوڑا وہ جیتتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے. اب گھوڑے میں تو طاقت ہی نہیں ہے اور آپ نے اس پر ڈر بھی ریس پہ لگا دیا تو وہ کیسے جیتے گا, وہ تو نہیں جیت سکتا. تو والدین کو نظر رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہے ہمارے کس کیپیسٹی کے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان میں کچھ کمزور بھی ہوں گے, کچھ طاقتور بھی ہوں گے, کوئی بہت ذہین ہوں گے. تو جو جس فیلڈ کا ہو اس کو اس طرف شفٹ کرتے جائیں اور وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کے اچھے شہری بن جائیں گے, پھر قوم و ملک کی خدمت کریں گے. بالکل بالکل ایسے ہی. سامعین کرام یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ, ہمارے ساتھ موجود ہے تنویر صدیقی صاحب. میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ناظرین کو, سامعین کو یہ بتائیں کہ یہ جو حالت زار ہے, ہم نے تعلیم پہ بات کی, ہم نے آپ کی شعبجات پہ بات کی, ہم نے مختلف جگہوں پہ یہ بھی بات کر لی کہ کیا حلیہ ہونا چاہیے, کس طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے, کیا ایک گیپ آ رہا ہے استاد میں اور طالب علم میں, اور جو سیکھنا چاہتا ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, کس طریقے سے سیکھ رہا ہے, کس طریقے سے کتابوں سے دوستی رکھا ہوا ہے, علم دوستی رکھ رہا ہے, قلم دوستی رکھ رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں, کورونا جس طریقے سے چل رہا ہے اور جس طریقے سے پھیل رہا ہے, اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں, اگر آپ نے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری, اگر آپ نے, کیونکہ اگر ہمیں دیکھا جائے ہمارا یہ فرض ہے, اگر جو حسن بیاں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو لکھت جانتے ہیں یا جو بولنا جانتے ہیں, جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے, اگر انہوں نے اس پلیٹ فارم سے وہ پیغام نہیں دیا, وہ مثبت پیغام نہیں دیا, کیونکہ میں نے ایک شعر لکھا تھا, اگر آپ اجازت دیں کہ حضور ممبر پہ جانا بڑی بات نہیں, حضور ممبر پہ جانا بڑی بات نہیں, ادب و آداب کا شجرہ کھنگل جاتا ہے, اور میں نے حسینی بن کے دیکھا یہ نسمیں سما جائے تو کردار سنور جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نے ممبر پہ جانا وہ بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ ٹی وی پہ آ گئے ہیں یا پھر اگر آپ ریڈیو پہ رہیں یا پھر اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پر, وہ بڑی بات نہیں ہے. وہاں پر پھر اس کے بعد, اس پہ پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کیا ہے, یا آپ نے سیکھا کیا ہے, یا آپ لوگوں کو دیں گے کیا. تو آپ نے کچھ ایسا کوئی چیز لوگوں کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں فی زمانہ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس کرونا وائرس کا, اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے, اور فی الحال ابھی تک اس کی کوئی ویکسین یا کوئی علاج اس کا دریافت نہیں ہوا. تو دیکھیں جہاں میں ایک شاعر ہوں, ایک سنگر ہوں, ایک رائٹر ہوں, ایک ٹیچر ہوں, ایک مختلف ساری باتیں بھی آپ نے بتائیں, ٹھیک ہے وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں, اور ہر انسان کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے, اور پھر اپنے خاندان کے لوگوں کی, اپنے فیملی کے لوگوں کی, اپنے معاشرے کی, اپنے شہر کی, اس طرح سے اس کو بالکل چلاتے ہیں. اب یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے نا, تو اس وائرس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں ہے. حکومت سندھ نے, حکومت پاکستان نے, WHO نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں, ہمیں ان پر سختی سے فالو کرنا چاہیے.
سماجی ڈسٹینس رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, فاصلہ رکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شیک ہینڈ نہ کریں, گلے نہ ملیں, جو بھی ہدایت ہیں اس پر ہم سختی سے فالو کریں. اچھا, اب یہ تو بات آ گئی میری پرسنل کہ بھائی مجھے کیا کیا کن کن ہدایات پر جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اب معاشرے کی طرف ہم آتے ہیں. اب اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہوئے, مختلف ملکوں میں کرفیو بھی لگے, ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے, ہیلتھ کی صورتحال بہت بڑی, پوری دنیا اس کہتے ہیں نا گن چکر اس طرح سے ہوگی, لیکن سولوشن 0/0. ٹھیک ہے, مانا گو اس کے اندر اسپیڈ تھوڑی اس کی کم ہو گئی ہے, ڈیتھ ریشو بھی اس کا کم ہو گیا, لیکن وہ خطرہ تو بھی منڈلا رہا ہے نا. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ لاک ڈاؤن ہوا, تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوا, جو ہمارے ڈیلی ویجز کے ملازمین تھے, روزانہ کی اجرت پہ کام کرنے والے لوگ تھے, وہ بالکل رک گئے. ٹھیک ہے جی, ایک گیپ آ گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معاشی پہیہ تھا, جو ہمارا صنعتی پہیہ تھا, کاروباری پہیہ تھا, وہ بھی رک گیا. تو جو ہمارے مزدور بھی جناب ہو گئے, کاروبار بھی رک کے چلا گیا. تو پتہ لگا پاکستان جو ہے اس میں کافی لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلے ہم ایک تو غریب تھے, اب یہ ہمارا جو معاشی پہیہ تھا, سماجی سرگرمیاں تھیں, معاشی سرگرمیاں تھیں, کاروباری سرگرمیاں تھیں, یہ ساری رک گئی. جب ساری چیزیں رک گئی تو اس کا اثر سب سے زیادہ ایک عام آدمی پر آتا ہے نا, جو کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, بیچارہ ڈیلی کھودتا ہے اور ڈیلی وہ کنویں سے پانی نکال کر پیتا ہے, تو وہ جو بالکل وہ پستہ حال ہو گئے. تو اب اس سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو صاحب ثروت ہیں, جو لوگ اس قابل ہیں, تو وہ کہاں سے چلیں گے؟ سب سے پہلے اپنے پڑوس سے چلیں گے. پڑوس کو دیکھیں, محلے میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, اس کے بعد دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں فاقہ کشی ہے, کہاں کہاں پرابلم ہے, کہاں کہاں کن لوگوں کو ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت بہت ساری فلاحی تنظیمیں اور لوگ کام کر رہے ہیں, شب و روز کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر. جیسے ہمارے ڈاکٹر حضرات اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہاسپٹل کے اندر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. میں نرسز کو سلام کرتا ہوں, ڈاکٹرز کو سلام کرتا ہوں, پیرامیڈکس کو سلام کرتا ہوں, جو بالکل فرنٹ لائن ہے ہماری, ہمیں بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو آگے کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم لوگ اپنے معاشرے کے لوگوں کو کہتے ہیں آج ہے وبا, کل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, آج حالات خراب ہیں, کل نہیں ہوں گے. ہم اس کو اوور کم, یعنی کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, اس کو ختم کر دیں گے ایک نہ ایک دن. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی میسج دوں گا کہ ان ہدایت پہ سختی سے عمل کریں, اور اس مشکل وقت میں ان لوگوں کا جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے محلے دار ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, یا آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ سفید پوشی کی وجہ سے آپ سے دستے سوال نہیں کر رہے, آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے, ان کو آنکھوں سے جو ہے نا ان کو سمجھ جائیں کہ اس کی کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اب کیونکہ میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں, کہ انسان ہوں, تو میں کیسے متاثر ہو بغیر رہ سکتا ہوں, اور ایک شاعر بھی. تو میں نے اس کرونا کے اوپر ایک ابھی سانگ لکھا ہے, اور الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں وہ ریڈیو پاکستان کراچی سے 94 دھنک سے نشر ہوا, اور ہماری بہت ہی کہنا چاہیے متحرک وہاں کی پروگرام مینیجر ہیں 94 دھنک کی, وہ ہماری استاد بھی ہیں, محترم ہیں ربیہ اکرم صاحبہ. اور ربیہ اکرم صاحبہ نے اس کو پروڈیوس کیا, اس کی شاعری میری ہے, اس کو کمپوز بھی میں نے کیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ووکل بھی میرا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے اندر میں وہ کرونا کا سانگ آپ کو بالکل ضرور سناؤں. ذرا سا حوصلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا, ذرا سا حوصلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا. اٹھا کر ہاتھ اپنے تم خدا سے رابطہ رکھنا, ذرا سا حوصلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا. جرسومے کرونا کے تباہی خوف کے سائے, یہ جرسومے کرونا کے تباہی خوف کے سائے. ہر ایک انسان پریشان ہے, کوئی تو حل نظر آئے. ہر ایک انسان پریشان ہے, کوئی تو حل نظر آئے. دیا ایک آس کا ہر پل ہوا میں بھی جلا رکھنا, دیا ایک
ایک آس کا ہر پل ہوا میں بھی جلا رکھنا. اٹھا کر ہاتھ اپنے تم خدا سے رابطہ رکھنا. ذرا سا حوصلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا. خالی دست مجبوری کے لمحے بیت جائیں گے. یہ خالی دست مجبوری کے لمحے بیت جائیں گے. فنا ہوگی وبا ایک دن خوشی کے گیت گائیں گے. فنا ہوگی وبا ایک دن خوشی کے گیت گائیں گے. مگر جو آج لاغر ہیں انہیں ساتھی چلا رکھنا. مگر جو آج لاغر ہیں انہیں ساتھی چلا رکھنا. اٹھا کر ہاتھ اپنے تم خدا سے رابطہ رکھنا. صلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا. ذرا سا حوصلہ رکھنا, سماجی فاصلہ رکھنا. بہت زبردست, بہت زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نغمہ تھا, یہ ایک ایسا مجموعہ تھا کہ جس سے واقعی لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوگی اور لوگ واقعی ان چیزوں پہ عمل بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حیدرآباد میں ایسے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی موجود ہیں اور سنگرز بھی موجود ہیں کہ جن کا پیغام جو ہے وہ پورے پاکستان میں جاتا ہے. پورے پاکستان سے لوگ سننا پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو آگے فارورڈ کرنا پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کا, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج وقت دیا. میں بھی بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا عریب, اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد نیوز کی پوری انتظامیہ کہ انہوں نے آج کے اس خاص ایونٹ میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا آپ کی عمر دراز کرے. کہتے ہیں نا بلندیوں کے تمام سفر ناز کرے, خدا آپ کی عمر دراز کرے. سامعین کرام اور ناظرین, آپ سے لیتے ہیں یہاں پر الوداع. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عریب شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر.